इस मुल्क में करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स आलमी मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ और प्रोपेगेंडा फैलाने का भारतीय नेटवर्क बेनकाब हो गया है, और ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है जो आलमी सतह पर हुआ है, जिससे भारत का स्याह चेहरा जो है दुनिया के सामने आ गया है। यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज़ के हवाले से काम करने वाले तहकीकाती इदारे EU डिसइन्फो लैब ने करोड़ों डॉलर नज़म नेटवर्क का भांडा फोड़ा है, जो जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हुकूक और ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट पर असरअंदाज होता था। इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से सामने वाले तहकीक में सबूतों के साथ अक़वाम मुत्तहिदा से तस्लीम शुदा 10 NGOs और मुतादिद मशकूक NGOs, 550 से ज़ायद यूट्यूब चैनल्स, कई गैर फ़ाल इदारों और थिंक टैंक्स का भारतीय श्रीवास्तव ग्रुप से बराह रास्त ताल्लुक़ साबित किया है इस तहकीक़ात ने। इसके अलावा इन्हीं NGOs ने मुतादिद मरतबा भारतीय एवा पर अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया। ये साबित हुआ इस नेटवर्क के ज़रिए मीडिया के जाली इदारों पर शाये होने वाली ख़बरों को इंडिया की सबसे बड़ी न्यूज़ वायर एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल यानी ANI के ज़रिए मुतबर बनाने का ऑपरेशन होता था, और फिर ANI इन ख़बरों को आगे फैलाता था। एक मरबूत ऑपरेशन था जो मुसलसल काम कर रहा था। झूठी खबरों के से इनके मुसद्दिक़ा होने पर शकूक कम उठते थे, और ANI हर वो प्रेस रिलीज, वीडियो और ख़बर चला देती थी जिसमें पाकिस्तान को निशाना बनाया जाता था, और उस पर शाया होने वाला ये मवाद बग़ैर किसी सवाल के बड़े पैमाने पर इंडियन मीडिया बड़ा चलाकर चलाता था। यानी मकसद सिर्फ एक था कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ झूठ, फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा फैलाना, और ये इसी 5th जनरेशन साइबर वॉरफेयर का हिस्सा था, जिसकी निशानदेही हमारी हुकूमत ने भी की है और जिसकी भरपूर तर्जुमानी इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के ज़रिए भी हुई। Pakistan is being subjected to this 5th generation warfare and hybrid applications in a massive way. It's a major challenge, especially what's happening on the social media. The kind of links that you find on social media of some negative press going for Pakistan, 90% of that is coming from Indian websites. Even on social media, when we try and dig out where is it coming from, it's most of the accounts are Indian accounts. Only recently they've been, I think they've unearthed a major effort by the Indians in the form of EU Disinformation Lab. So unfortunately, it's a major onslaught, and it's a major part of the 5th generation warfare. Basically, what they're trying to do is they target Pakistan from different directions to slow down the kind of progress, the kind of trajectory that Pakistan has for the future. दिलचस्प बात यह भी है कि ऐसी ही एक तहकीक गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी सामने आई थी। EU डिसइन्फो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के मुताबिक इस तहकीक के नतीजे में सामने आने वाली 265 से ज़ायद जाली न्यूज़ वेबसाइट्स बंद हो गई थी, लेकिन कुछ अरसे बाद उसे EU क्रॉनिकल्स के नाम से एक नई न्यूज़ वेबसाइट के तौर पर सामने लाया गया। यूरोपीय पार्लियामेंट के मेंबरान ने इस पर पहले की तरह पाकिस्तान मुखालिफ मजमून लिखने शुरू किए, लेकिन इस बार फ़र्क ये है कि ANI के ज़रिए EU क्रॉनिकल्स पर चलने वाली पाकिस्तान मुखालिफ खबरें और मज़ामीन को शाया करके इंडिया में दीगर मीडिया के इदारों तक पहुँचाया जा रहा है, और इन खबरों में थोड़ी तब्दीली करके उनको मज़ीद सख्त बनाकर पेश किया जाता है। EU डिसइन्फो लैब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने पिछले साल भी इस नेटवर्क से मुताल्लिक़ हक़ाइक़ सामने रखे थे।
ناقابل یقین نیٹ ورک کا یہ انٹرنیشنل ریکگنیشن اور اس کا ایکسپوجر آپ نے سنا، اس پر مزید بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ دعوت جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر معید یوسف، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی امور۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا بریک تھرو ہے، دنیا اس بات کو تسلیم کر رہی ہے، انٹرنیشنل اس کی ریکگنیشن ہو رہی ہے، ایکسپوجر ہو رہا ہے کہ کس طریقے سے ایک میسو بلیک پروپیگنڈا جو ہے بھارت پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف اس کا ایک نیٹ ورک چلا رہا ہے۔ یہ تمام چیزیں سامنے آنے کے بعد کیا آپ کا فیڈ بیک ہے کہ یورپ میں، یورپین یونین میں اور دوسرے امپورٹنٹ کیپٹلز میں کیا یہ بات پہنچ رہی ہے کہ بھارت کی ایگریشن، یہ میڈیا ایگریشن اور پاکستان کا وکٹم ہونا لوگوں کی اور عالمی سطح پر اس کی ریکگنیشن ہوتی نظر آ رہی ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ پہلے تو میں یہ بات کہوں گا کہ بارہا یہ بات ہم نے کی ہے، آپ نے ابھی کچھ کلپس بھی سنائے کہ ہائیبریڈ وارفیئر ہو رہا ہے، اور بدقسمتی سے دنیا تو کیا پاکستان کے اندر سے ایسی آوازیں آتی ہیں اس کے جواب میں کہ نہیں جی یہ تو پاکستانی ریاست کہہ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے۔ اس سے بڑی ویریفیکیشن انڈیپینڈنٹ ایک ایجنسی یورپ میں بیٹھ کے جو کر رہی ہے، اب یہ تمام اگر کسی کو کوئی شک و شبہات، کوئی ابہام تھا تو وہ مکمل طور پہ ختم ہو جانا چاہیے۔ پاکستان کو ہائیبریڈ وارفیئر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ہم نے ڈوسیئر میں دکھایا کہ کس طرح ڈائریکٹ دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیے مجھے تو اب یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ کیا ہمارا مشرقی ہمسایہ ایک ریاست کے طور پہ آپریٹ کر رہا ہے یا ایک مافیا بن گیا ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ تو مجھے لگتا ہے سارا دن اسی میں لگا دیتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح جھوٹ پاکستان پہ لان تان کرنی، ملامت کرنا، غلط باتیں کرنی۔ تو دنیا اب اگر اس کے بعد بھی ہماری بات نہیں مان رہی، ایک ڈوسیئر اور ایک یہ جو آپ کے سامنے ساری رپورٹ ہے، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ پھر کیا گول کیا ہے۔ کیا یہ گول ہے کہ اس خطے میں کبھی امن نہ آئے اور ایک روگ سٹیٹ کو، ایک سٹیٹ سپانسر آف ٹیرر کو، ان کو تو اب اقوام متحدہ کو خود لسٹ کرنا چاہیے۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایسی این جی اوز ہیں، اقوام متحدہ کو بے وقوف بنا رہی ہیں، ہر سال جا کے جعلی این جی اوز وہاں پہ پاکستان کے خلاف تقاریر کر رہی ہیں، تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے بالکل درست ہے۔ میں آپ کو بالکل کھل کے جواب دیتا ہوں کہ ہندوستان کے ارد گرد ایک شکنجہ جو ہے وہ اب مضبوط ہو رہا ہے۔ دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سچ ہے، اور اس ریاست کو تو شاید ریاست کہنا بھی اس وقت مناسب نہیں ہے بدقسمتی سے، لیکن میں یہ بھی تسلیم کرتا ہوں اور میں آپ کو بالکل واضح کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک وہ رسپانس نہیں آ رہا جو اگر ذرا سا بھی انصاف ہو اس وقت یا یہ کہ اگر یہ ای یو ڈس انفو لیب جو ہے یہی مٹیریل اگر پاکستان کے حوالے سے شائع کر دیتا کہ پاکستان بھارت کے خلاف این جی اوز چلا رہا ہے یا خبریں چلا رہا ہے تو پھر کیا حشر ہوتا؟ پھر آپ ہی مجھے اسی پروگرام پہ پوچھ رہے ہوتے کہ آپ کیا سو رہے ہیں کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں، آج تنقید آ رہی تھی، میں دیکھ رہا تھا کہ جی دیکھیں ریاست سوتی رہی۔ جناب ریاست سو نہیں رہی، ریاست بار بار یہ کہہ رہی تھی ہو رہا ہے، اب اس سے آگے پبلک میں کہنا تو بات درست نہیں ہے، ہمیں معلوم میں ہے، اور بہت سی ان میں سے چیزیں جو ہیں ان کو ٹیکل بھی کیا گیا ہے، لیکن اس وقت ہمیں بات دنیا سے یہ کرنی ہے کہ جناب اس کے بعد کچھ اور بتا دیں اگر رہ گیا ہے۔ پہلے رویہ دیکھ لیں، وہاں سے شروع کر لیں۔ جب یہ پچھلے سال خبر آئی تھی ہم نے یہ بات کی، رسپانس بہت کم۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا حرکات کر رہے ہیں، کبھی ہمارا نقشہ پسند نہیں آتا، ڈوسیئر آتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم بھی اپنا لائیں گے۔ کدھر گیا وہ جو لائیں اخباروں سے کٹنگ کر کے جی یہ ہے وہ ہے۔ دیکھیں اب کوئی شک نہیں ہے، they have mud on their face، اور میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کامران صاحب اور پھر کہہ رہا ہوں، ہم اب دنیا کے سامنے شائع نہیں ہوں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ان اپولوجیٹکلی اپنا ویو دنیا کے سامنے رکھتے رہیں گے۔ میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ اب ان سے بھی سوال پوچھئے جو بار بار تنقید کرتے تھے، جی ہائیبریڈ وارفیئر ایسے ہی کہہ دیتے ہیں۔ دس از دا کائنڈ آف اٹیک وی آر انڈر۔ الحمدللہ پوری ریاست لگی ہوئی ہے اور اس کو چیلنج بھی کر رہی ہے، روک بھی رہی ہے، لیکن جو چور پکڑا گیا ہے اس کو تو جیل میں پہنچانا اب دنیا کی ذمہ داری ہے، اور جہاں جہاں ہم یہ لے کے جا سکتے ہیں ہم اس کو لے کے جائیں گے۔ یقیناً۔ بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے قومی سلامتی، ہمارے ساتھ موجود تھے۔
कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान में मईशत दस्तावेजी हो, मनी लॉन्ड्रिंग का खात्मा हो, इसके तमाम रास्ते बंद हो। इस सिलसिले में आज एक और बड़ा काबिल ज़िक्र कदम उठाया है। हुकूमत ने 25,000 के प्राइस बॉन्ड्स पर भी पाबंदी आयद कर दी है, और जैसे कि इससे पहले 40,000 के प्राइस बॉन्ड्स पर की गई थी। ये बहुत अहम मामला है, इसको तफसील से आपके सामने रखेंगे छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। इंतहाई हौसला अफजा बात है कि पाकिस्तान में मईशत को दस्तावेजी बनाने और काले धन को सफ़ेद में तब्दील करने के रास्तों को अब मुस्तकिल तौर पर बंद करने के इक़दामात जारी हैं और ये मुसलसल उठाए जा रहे हैं। इस ज़मन में आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। हुकूमत ने 25,000 रुपयों के प्राइस बेरर बॉन्ड्स पर की फ़रोख्त पर पाबंदी आयद कर दी है। अगले साल 31 मई से 25,000 के प्राइस बॉन्ड्स नाकाबिले इस्तेमाल होंगे, वो प्राइस बॉन्ड जो कि रजिस्टर नहीं करवाए जाएंगे। पिछले साल हुकूमत ने 40,000 रुपये के बेरर बॉन्ड्स पर पाबंदी आयद कर दी थी और इसे रजिस्टर कराना लाजमी करार दिया था। अब 25,000 के बॉन्ड्स को भी बाकायदा रजिस्ट्रेशन करानी होगी। यकीनी तौर पर हुकूमत का फैसला मनी लॉन्ड्रिंग और बेनामी मईशत पर एक कारी वार साबित होगा। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में प्राइस बॉन्ड्स काले धन को छुपाने का बेहतरीन जरिया रहे हैं। बिजनेस डील्स में लोग 25,000 के बॉन्ड को 25,000 के नोट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया करते थे, लेकिन टैक्स चोरी का पैसा भी प्राइस बॉन्ड को खरीदने में इस्तेमाल होता है। लेकिन धीरे धीरे अब हुकूमत मईशत के इस लूप होल को फिक्स करने जा रही है। FATF की शराइत में से एक शर्त बॉन्ड्स की रजिस्ट्रेशन भी थी। बॉन्ड होल्डर्स के पास अब 5.5 माह हैं कि वो बॉन्ड्स को स्पेशल सेविंग्स या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स में तब्दील करवा लें। बॉन्ड्स कैश करवाने वालों को अपने अकाउंट में रकम मुंतकिल करवानी होगी। हुकूमत की जानिब से मुनाफे के अलावा इन रजिस्टर्ड बॉन्ड्स पर इनामी रकम में 3 करोड़ के 2 और 1 करोड़ के 5 और 3 लाख के 700 इनामात रखे गए हैं। गोया कि बॉन्ड्स फरोख्त तो होंगे, लेकिन पहले की तरह से अंधेर नगरी चौपट राज नहीं होगा। खरीदने वाले के नाम पे बाकायदा बॉन्ड जारी किया जाएगा और हर बॉन्ड बाकायदा रजिस्टर किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस वक्त सरमायाकारों के 25,000 रुपये के प्राइस बॉन्ड्स की मालियत तकरीबन 161 अरब रुपए के 25,000 के प्राइस बॉन्ड्स बेरर बॉन्ड लोगों के पास है। हुकूमती फैसले के बाद ये रकम अगले साल तक दस्तावेजी हो जाएगी। इससे पहले जुलाई 2019 में वफाकी हुकूमत ने 40,000 रुपये के जो बेरर बॉन्ड्स थे उनको बंद करने का फैसला किया था। इस साल 31 मार्च तक 40,000 के बॉन्ड्स ख़त्म करने की तारीख दे दी गई थी, मगर कोरोना की वजह से बढ़ाकर इसे 31 दिसंबर कर दिया गया। पिछले साल जुलाई तक 40,000 के बेरर बॉन्ड्स में से 260 अरब रुपए की सरमायाकारी थी, मगर इस वक्त 2 अरब की रह गई है। गोया कि सब पैसे जो हैं ये दस्तावेजी मईशत में शामिल हो चुके हैं। रजिस्टर्ड 40,000 के बॉन्ड में से 20 अरब की बाकायदा सरमायाकारी हो चुकी है, जिसका कि अब डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड भी मौजूद है। इस अहम डेवलपमेंट पर बात करते हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। आप जैसे माहिरीन इस तरफ इशारा करते रहे थे कि काले धन को और दस्तावेजी मईशत की हौसला अफजाई के लिए, काले धन को ख़त्म करने के लिए ये जो एक बड़ा लूप होल रह गया है 25,000 का प्राइस बॉन्ड बेरर बॉन्ड, इसको भी ख़त्म किया जाए। आज हुकूमत ने ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैसला ले लिया। अच्छी डेवलपमेंट है ये, और पिछले साल भी इसी तरह का एक इक़दाम लिया गया था। 40,000 को अभी से सिग्नल देने की ज़रूरत है कि आने वाले दिनों में ये 15,000 है या 7,500 का बॉन्ड है या 5,000 का नोट है, इसको भी ख़त्म करना चाहिए। क्योंकि हुकूमत की इस एफर्ट के बावजूद कामरान भाई, जो कैश होल्डिंग्स है पाकिस्तान में वो 1,000 अरब पिछले 1 साल में बढ़ गई है। जो करेंसी इन सर्कुलेशन है अब भी जो है डिपॉजिट्स का 40% है, जो बहुत परेशान कुन है। तो ये इक़दाम बहुत अच्छा है, मगर मेरे ख्याल में बहुत दूसरे फ्रंट्स पे भी इक़दामात की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो पैसा है जो लोगों के जेब में पड़ा है। अगर ये बैंकिंग सिस्टम में आ जाए तो हुकूमत की बोरोइंग जो है वो काफ़ी उस पर सहूलत हो सकती है। गोया आप ये फरमा रहे हैं कि ये इस तरह के बेरर बॉन्ड्स होने ही नहीं चाहिए। छोटी मालियत के भी ना हो, बड़ी मालियत के चलें। 40,000 25,000 ख़त्म कर दिए, अदरवाइज़ तो किसी भी सूरत में बेरर बॉन्ड होना ही नहीं चाहिए। एक तो बेरर बॉन्ड भी नहीं होने चाहिए, कोई और इंस्ट्रूमेंट भी बेरर नहीं होना चाहिए। ये 5,000 का नोट ये भी बेरर है। और हमने ये देखा, बज़ाहिर ये लगा कि 200 अरब रुपए के जो 40,000 के बॉन्ड पिछले 1.5 साल में लोगों ने उसको जो एक्सचेंज किए, बज़ाहिर वो रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड में नहीं गए हैं। बहुत कम है वहाँ अमाउंट, शायद वहाँ पे प्राइसेस कम हैं या लोग अपना
जो पैसा है वो बताना नहीं चाहते। गोया ये वो convert कैश हो- करा के अब रुपया ले गए, अपने घरों में ले जाके रुपया रख जी, लिया। वो जो 40,000 का नोट था वो 5,000 के नोटों में कन्वर्ट हो गया। वो अनफॉर्चुनेटली सिस्टम में नहीं आया। तो मेरे ख्याल में हुकूमत को और एग्रेसिव इकदामात करने की ज़रूरत है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कैश विदड्रॉल है पाकिस्तान में बैंक काउंटर से या कैश डिपॉजिट है, उस पर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। जो एक्सचेंज कंपनीज हैं हमारे यहाँ गली मोहल्लों में, उस पर भी रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। और सबसे बढ़कर ये कि हुकूमत को डिजिटाइजेशन पे ना सिर्फ बहुत एग्रेसिवली काम करना चाहिए बल्कि उसको प्रमोट करने के लिए इंसेंटिवाइज करना चाहिए। गोया आप फिनटेक की बात कर रहे हैं, ये फरमाइएगा कि और जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉन्ड्स हो गया, आपने कहा कि 5,000 का जो नोट है ये भी एक इसका ज़रिया बनता है। और क्योंकि हुकूमत ने बहुत इक़दाम किए पिछले 1 साल के दौरान, और आखिरी में हमने देखा कि ये NSS की जो स्कीम्स थी इसको भी उसकी भी KYC यकीनी बना ली और उसको भी रेगुलेट किया गया है। अब भी लूप होल्स मौजूद हैं, जो जैसे कि आपने फरमाया कि इस वक्त भी पाकिस्तान में करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो दुनिया में जो ज़्यादा तरीन चंद ममालिक है उसमें पाकिस्तान शामिल है। तो इसकी बेखनी बहुत कलीदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए क्या है जो हुकूमत अभी तक नहीं कर रही? देखिए, मैंने कहा कि लूप होल अभी भी मौजूद हैं। 5,000 का नोट एक लूप होल है। आपकी जो प्रॉपर्टी प्राइजेज हैं, ऑल्दो हुकूमत ने उसका ऑफिशियल अनऑफिशियल का गैप कम कर दिया है, मगर अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं ख़ास तौर पे कराची के डिफेंस एरिया में जहाँ 80 से 85% जो है वो अनऑफिशियल अमाउंट होता है। तो वो जो 80 से 85% है वो कैश की सूरत में पे होती है। तो मैंने जिस तरह पहले अर्ज़ किया कि हुकूमत को कुछ चीज़ों में पेमेंट को डिजिटाइज करने के लिए कंपलसरी करार देना पड़ेगा। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बिजली के बिल हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको कंपलसरी करार देना पड़ेगा कि वो कैश में एक्सेप्ट नहीं होंगी। इसी तरह जो बैंकिंग काउंटर से लोग विथड्रॉ करते हैं कैश करोड़ों की अमाउंट में, उस पर भी कोई मॉनिटरिंग या कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हुकूमत की लेकिन अब बहरहाल पहले तो बिल्कुल कुछ नहीं पूछा जाता था। बैंक की जिम्मेदारी है कि वो पूछे कि कैश कहाँ से लाया, कैश कहाँ ले जा रहा है। अब बहरहाल इस पे सवाल जवाब तो रखा हुआ है ना। अब ये बैंकर की और बैंक की कानूनी जिम्मेदारी है कि वो बड़ी रकूम की कैश आमद रफ्त को मॉनिटर करे और उसका हिसाब रखे और उसकी KYC करे। उनको पता होना चाहिए कहाँ जा रहा है। जी कामरान भाई, ये बिल्कुल हो रहा है। सख्ती ज़रूर हुई है, मगर अब होता ये कि एक टैक्स फाइलर है, उसने अपने रिटर्न में 10 करोड़ रुपए का कैश इन हैंड बताया है, तो वो 8 करोड़ रुपए अगर विथड्रॉ करेगा तो बैंक के लिए वो एक्सेप्टेबल है। मेरा कहने का मकसद ये है कि उस पर भी कुछ लिमिट होनी चाहिए, पर पर्सन पर इंडिविजुअल लिमिट, कि वो अपनी कैश होल्डिंग कितनी बता सकता है वो और कैश होल्डिंग कितनी विथड्रॉ कर सकता है। ये लिमिट हो सकती है कि एक आदमी एक महीने में 50 लाख से ज़्यादा कैश विथड्रॉ ही नहीं कर सकता, या एनी पेमेंट अबव अ सर्टेन अमाउंट हैज़ टू बी थ्रू बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी अच्छी एफर्ट हो रही हैं, मगर जिस हिसाब से करेंसी इन सर्कुलेशन बढ़ रही है और भी सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यही पैसा है जो लोगों की जेबों में पड़ा है, जिसको प्राइवेट सेक्टर बोरो करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, हुकूमत बोरो करेगी तो हुकूमत की फाइनेंस कॉस्ट। एक बड़ा एरिया जो कि बार बार जिक्र होता रहा है वो है पाकिस्तान में ज्वेलरी का कारोबार, जो पाकिस्तान में सोने का कारोबार है। वो भी एक बड़ा सेक्टर है जिसमें कि कैश की आमद व रफ्त होती है, और वो यकीनन जो डॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है उससे बहुत ही मामूली उसका ताल्लुक़ है। इसको भी रेगुलेट करने की ज़रूरत है ना। दुनिया में ये कारोबार भी, या भारत में या बांग्लादेश में, इस पर नज़र रहती है ना, इस पर गिरफ्त है हुकूमत की। बिल्कुल, साउथ एशिया में तो कल्चर है कि सोना जो है वो ख़रीदा जाता है, और बहुत सारे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जिसमें जो अनऑफिशियल पेमेंट होती है वो गोल्ड के ज़रिए होती है। तो ये एक बहुत ही, ये भी एरिया है जिसमें कैश डीलिंग बहुत ज़्यादा होती है, और FATF ने भी इस पर काफ़ी हुकूमत को कानून साजी का मशवरा दिया। तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया। प्रॉपर्टी, 5,000 के नोट, जो बैंक से जो विथड्रॉल है ये, और जो प्राइस बॉन्ड है, ये जो की एरियाज़ हैं जहाँ पर कैश की डीलिंग बहुत होती है, और अगर हुकूमत इसको इफेक्टिवली टारगेट करे तो एक बड़ा अमाउंट जो है वो हुकूमत के पास और बैंकिंग सिस्टम में आ सकता है, जिससे ना सिर्फ हुकूमत का रेवेन्यू बढ़ेगा मगर पाकिस्तान की इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल।
اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ اپوزیشن جماعتیں پی ڈی ایم کے جھنڈے تلے اس وقت حکومت مخالف تحریک چلا رہی ہیں۔ ان جماعتوں کا دعویٰ ہے کہ وہ مجبور کر دیں گی عمران خان کو کہ وہ اپنی حکومت ختم کر دیں اور نئے الیکشنز کال کریں۔ اس حوالے سے اپوزیشن کہتی ہے کہ اس کے پاس سب سے عمدہ، سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ وہ حکومت کے خلاف استعفے دے دے اور اس کی تمام جماعتیں مشترکہ طور پہ پارلیمنٹ سے استعفے دے دیں، مگر یہ دھمکی لگ یہ رہا ہے کہ بظاہر ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اثرات نہیں ہوں گے، اس لیے خیال یہ ہے کہ استعفوں کی یہ دھمکی اندھی گلی میں داخل ہو گئی ہے۔ پی ڈی ایم جب وزیر اعظم عمران خان سے استعفے لینے میں ناکام ہو گئی تو اس نے اجتماعی استعفے دینے کی دھمکی دی تھی۔ بظاہر مشترکہ استعفوں کی آڑ میں مارچ میں سینٹ الیکشنز کو سبوتاژ کرنے کے لیے دباؤ ڈالنا اس کا ایک بڑا مقصد ہے، تاکہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واحد اکثریتی جماعت نہ بن سکے، کیونکہ یہ بات اب یقینی ہے کہ سینٹ کے الیکشنز میں پی ٹی آئی کو ایوان بالا میں بھی اکثریت حاصل ہو جائے گی اور اس طرح سے وہ پارلیمنٹ کی اکثریتی جماعت بن جائے گی اور قانون سازی کرانے کے سلسلے میں پی ٹی آئی کی ایک بہت مضبوط پوزیشن ہو جائے گی۔ لیکن ماہر قانوندانوں کا کہنا ہے کہ اسمبلی سے اپوزیشن کے استعفوں سے نہ تو سینٹ کے الیکشن متاثر ہوں گے اور نہ ہی کوئی آئینی یا قانونی بحران پیدا ہوگا، یعنی مارچ میں پی ٹی آئی کی سینٹ میں اکثریت کو روکنا اب ناممکن ہے۔ دراصل آئین کا آرٹیکل 59 سینٹ کے اراکین کی تعداد، ان کی میعاد اور الیکشن کے طریقہ کار کی تو وضاحت پیش کرتا ہے، لیکن سینٹ الیکشن میں ووٹنگ کے لیے الیکٹرل کالج کے اراکین کی تعداد کے حوالے سے خاموش ہے۔ اخباری اطلاعات کے مطابق سابق اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کا کہنا ہے کہ سینٹ الیکشن میں اپوزیشن کے استعفوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، الیکٹرل کالج برقرار رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ استعفے دینے سے سینٹ الیکشن میں اپوزیشن کو کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوگا۔ اشتر اوصاف کے مطابق الیکشن کمیشن چاہے تو 90 دن کی حد میں جلد سے جلد بھی ضمنی الیکشن کرا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سابق وزیر قانون اور سینئر قانوندان، پاکستان پیپلز پارٹی کے کلیدی قانوندان بیرسٹر اعتزاز احسن کا بھی یہی کہنا ہے کہ اپوزیشن کے استعفوں سے سینٹ کے الیکشن نہیں رکیں گے بلکہ ضمنی الیکشن کرا کے بھی سینٹس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ اسمبلیاں استعفوں سے ڈیزالو نہیں ہوتی، 150 بھی استعفے آ جائیں تو وہ قومی اسمبلی موجود رہتی ہے اور صوبائی اسمبلیاں بھی اسی طرح موجود رہتی ہیں۔ اب پنجاب میں میرا خیال ہے کہ آلموسٹ 50-50 ہے، اگر وہاں سے اپوزیشن استعفے دے دیتی ہے تو ساری 14 سیٹیں لے جائے گے، عمران خان لے جائے گا۔ الیکٹورل کالج تو بچتا، اس کو تو کچھ نہیں ہوتا، اپوزیشن کا بڑا نقصان ہوگا اور پی ٹی آئی کا فائدہ ہو جائے گا۔ بہت بڑی بات کر رہے تھے اعتزاز احسن صاحب کہ یہ جو بچی کی نشستیں ہیں یہ بھی پی ٹی آئی لے جائے گی اور کچھ نہیں ہوگا۔ اجتماعی استعفوں کا فارمولہ ماضی میں بھی ناکام ہوا ہے اور اب بھی یہی امکان ہے۔ ماہرین یاد رکھتے ہیں کہ اجتماعی استعفوں کے معاملے پر پیپلز پارٹی کے اب جو کیفیت ہے اور جو اس وقت پیپلز پارٹی کی صحیح پوزیشن ہے اس میں باقاعدہ اس کے یو ٹرن کا صرف رسمی اعلان ہونا باقی ہے، بالکل اسی طرح جیسے 2007 میں صدر پرویز مشرف نے جب دوبارہ صدارت کے لیے الیکشن کا اعلان کیا تھا تو اس وقت کی اپوزیشن کی آل پارٹیز ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی اے پی ڈی ایم نے بھی اجتماعی استعفوں کا اعلان کیا تھا، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے باوجود استعفے دینے سے انکار کر دیا تھا، پیچھے ہٹ گئی تھی۔ شاید پی ڈی ایم کی موجودہ قیادت کو وہ زمانہ اور یہ پوزیشن یاد نہیں ہے۔ اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان نے بھی استعفوں سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس وقت وہ کے پی میں متحدہ مجلس عمل کی صوبائی حکومت میں شریک تھے۔ اب جبکہ پیپلز پارٹی کی سندھ میں بلا شرکت غیر صوبائی حکومت ہے تو زرداری صاحب سندھ سرکار کو کیسے الوداع کہہ سکتے ہیں؟ مسلم لیگ نون کے ساتھ تو پیپلز پارٹی کسی پارلیمنٹری معاملے میں یکجا ہوئی ہی نہیں ہے۔ وزیر اعظم کا انتخاب ہو، صدر مملکت کا ہو، وزیر اعلیٰ پنجاب کا معاملہ ہو، چیئرمین سینٹ کے الیکشن ہو، چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہو، ان دونوں جماعتوں پہ اتفاق نہیں ہوا۔ پبلکلی کچھ اور بات ہوتی ہے لیکن جب اصل معاملہ ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی کی راہیں مختلف ہوتی ہیں۔
اپنی صوبائی حکومت قربان کرنے پہ پیپلز پارٹی کیسے اتفاق کر سکتی ہے؟ ان اطلاعات کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے کل کی ملاقات میں بھی مریم بی بی کو اور مولانا فضل الرحمان کو دو ٹوک الفاظ میں یہ بات بتا دی کہ پبلک پوزیشن چاہے کچھ بھی ہو، استعفے دینا کسی صورت میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ استعفے آپ لوگ بھی نہ دیں اور اس کی بات بھی نہ کریں۔ بہرحال یہ استعفوں کا معاملہ، اس پر ہم مزید ماہرانہ رائے حاصل کرتے ہیں۔ سابق چیئرمین سینٹ، سابق صدر پاکستان کے بہت ہی سینئر قانون دان محترم وسیم سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وسیم سجاد صاحب فرمائیے گا کہ اگر پی ڈی ایم میں یہ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ہیں یہ تمام استعفے دے دیتی ہیں، بہت سے ماہرین اسم ظفر صاحب نے، اعتزاز احسن صاحب نے، اشتر اوصاف صاحب نے، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، خاص طور پر سینٹ کے الیکشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ میرا خیال میں وہ درست کہتے ہیں۔ سینٹ جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ایک مستقل ادارہ ہے۔ مستقل ادارے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت موجود رہتا ہے، اور یہ بہتر سمجھ آئے گا اگر آپ اس کا موازنہ کریں قومی اسمبلی کے ساتھ۔ قومی اسمبلی جو ہوتی ہے وہ 5 سال کے بعد تحلیل ہو جاتی ہے، اس سے پہلے بھی تحلیل ہو سکتی ہے، لیکن سینٹ ہر وقت موجود رہتی ہے۔ جب ایک سینٹ ختم ہوتی ہے، اس کی ٹرم ختم ہوتی ہے، تو نئے آدمی آ جاتے ہیں اور وہ چلتی رہتی ہے۔ تو آئین میں کوئی ایسی گنجائش نہیں کہ اگر کوئی ممبرز صوبائی اسمبلی کے استعفیٰ دے دیں یا قومی اسمبلی کی استعفیٰ دے دیں تو سینٹ کے الیکشن کو روک دیا جائے گا۔ یہ آئین کی جو روح ہے اس کے بھی منافی ہوگا، اور آئین کا جو الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں اس کے بھی منافی ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسی کوئی شک نہیں ہے جس سے کم اراکین کی تعداد کو مقرر کیا جائے، لیکن بڑی تعداد میں اراکین کی کمی ہو پھر سینٹ کا الیکشن کیسے ہوگا؟ کہ نمبرز اتنے زیادہ نہیں ہیں، یعنی کہ پورا سینٹ نہیں ہے، پھر الیکشن کیسے ہوگا؟ سیٹیں کم ہوں گی نا، کیونکہ یہاں پہ جو الیکٹرل کالج جس کو ہم کہتے ہیں، سینٹ کے لیے الیکٹرل کالج صوبائی اسمبلیاں ہیں، یا جو اسلام آباد کی سیٹیں ہیں اس کے لیے نیشنل اسمبلی ہے۔ تو اگر کچھ لوگ ریزائن کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں ممبرشپ کم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر قومی اسمبلی سے ریزائن کرتے ہیں تو وہاں بھی ممبرشپ کم ہو جائے گی، لیکن سینٹ کے الیکشن اس کم ہونے کی وجہ سے نہیں روکے جا سکتے۔ آئین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی اس وقت ممبران ہوں گے موجود، جس دن الیکشن ہوگا وہ ووٹ ڈال سکیں گے، اور ان ووٹوں کی بنیاد پہ جو منتخب ہوگا وہ منتخب سینیٹر کہلائے گا۔ بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ سینیٹر وسیم سجاد، سابق صدر پاکستان، سابق چیئرمین سینٹ۔ وہی بات کہہ رہے تھے جو اشتر اوصاف پاکستان مسلم لیگ نون کو سمجھا رہے ہیں، جو اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کو سمجھا رہے ہیں کہ ان استعفوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نہ صرف یہ کہ سینٹ الیکشنز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، سینٹ پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ پارلیمان پہ بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس کی مزید رائے حاصل کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ اوپینین ہمیں دیں گے جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ، پارلیمنٹری امور کی بہت ہی ممتاز اور بہت ہی مستند این جی او ہے پلڈاٹ۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ آپ فرمائیے گا، بڑی گفتگو ہو رہی ہے کہ اس وقت گو کہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے، مستند ہمارے پاس معلومات ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بن رہی، نہ وہ بننا چاہتی ہے، بلکہ شاید جو جماعتیں اس سلسلے میں بات کر رہی ہیں وہاں بھی اس سلسلے میں دو رائے ہیں۔ لیکن یہ فرمائیے گا کہ مجموعی استعفے ہو جائیں، اگر اس طرح کے بڑے استعفے دے دیے جائیں پارلیمنٹ سے، یہ تمام جماعتیں جو اپوزیشن میں وہ استعفیٰ دے دیں، اس سے پارلیمنٹ کی حیثیت پہ کیا فرق پڑے گا، جمہوریت پہ کیا اثر پڑے گا، اور نظام حکومت پہ کیا فرق پڑے گا جو جاری ہے؟ دیکھیے، جو کامران صاحب، جو سیاسی امپیکٹ ہے یا سیاسی کوئی اثر پڑ سکتا ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن جو قانون اور دستور کے حساب سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دونوں چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پارلیمنٹ کی اپنی جو لیجسلیشن ہے، پارلیمنٹ کی اپنی جو کمیٹیاں ہیں، پارلیمنٹ کی جو اپنی اوور سائٹ کے فنکشنز ہیں، وہ سارے کے سارے اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، اگر فرض کریں کہ تعداد اتنی کم ہو جائے کہ وہ کورم بھی پورا ہونا ہو سکے، جو کہ 25% ہوتا ہے، تو پھر شاید کہیں فرق پڑنے کا امکان ہو کہ اگر کوئی ایک آدھ آدمی اس کے بعد یہ پوائنٹ آؤٹ کر دے اجلاس میں کہ کورم نہیں ہے، تو پھر اجلاس کبھی نہیں ہو سکے گا۔
لیکن ایسی صورت تو نہیں ہے کہ 25% بھی لوگ نہ ہوں. تو اس لیے میرے خیال میں پارلیمنٹ کی اور صوبائی اسمبلیوں کی جو کارروائی ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا. البتہ جو دوسری بات آپ کہہ رہے تھے سینٹ کے الیکشن کی, اس کے بارے میں ایک بڑی واضح سی قانون کے اندر گنجائش ہے. دیکھیے جو الیکشنز ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر سیکشن 130 کے اندر بڑے واضح طور پہ لکھا ہوا ہے ویکینسی ان الیکٹورل کالج ناٹ ٹو انویلیڈیٹ الیکشن. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ صوبائی اسمبلیوں کے اندر اگر کوئی ویکینسیاں ہوں اور ممبر موجود نہ ہوں تو اس سے سینٹ کا الیکشن انویلیڈیٹ نہیں ہوگا. تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, الیکشن بھی ہو جائے گا اور وہ لیجیٹیمیٹ ہوگا. گویا کہ یہی وجہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہم نے کئی مثالیں دیں جب جنرل پرویز مشرف اپنا ریفرینڈم کرا رہے تھے اور اس وقت بھی جو پارلیمنٹ تھی اس میں جو اپوزیشن کا الائنس تھا اس نے استعفے دینے کی بات کی تھی اور پھر انہوں نے استعفے نہ دیے. مگر اس کی تو دوسری وجہ یہ تھی کہ جے یو آئی اس وقت حکومت میں تھی کے پی میں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے باوجود استعفے نہیں دیے تھے. تو یہ اس کا ایک سیاسی خبر ضرور بنے گی مگر اس سے پارلیمنٹ کے تسلسل پہ, سینٹ کے تسلسل پہ, سینٹ کے الیکشنز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور اگر اس طرح سے استعفے ہو جاتے ہیں تو کیا 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہوگا, یعنی کہ ضمنی الیکشن ہوں گے ان خالی نشستوں پہ؟ جی بالکل, وہ تو مطلب یہ کہ دستور کی ایک ریکوائرمنٹ ہے اور الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ اس دستور کی ریکوائرمنٹ کے مطابق وہ اپنے الیکشن کرائے. عمران خان صاحب کہہ رہے کہ میں کرا دوں گا, وہ تو خیر ایک کہنے کے لیے کہہ دیا, لیکن حقیقتاً تو الیکشن کمیشن ہے, ایک آٹومیٹک سسٹم ہے کہ جو ہی الیکشن آ جائیں گے وہ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا تو الیکشن کمیشن کو اپنا سسٹم چلانا پڑے گا, ان کا ایک شیڈیول کو اناؤنس کرنا پڑے گا, الیکشن ہوں گے. اگر فرض کریں کہ کرونا کی وجہ سے الیکشن کچھ دنوں کے لیے اس کے شیڈیول کو آگے پیچھے بھی کرنا پڑے تو اس کی گنجائش بھی موجود ہے کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی بھی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن. لیکن بہرحال یہ ایک سسٹم ہے جو دستور کے اندر دیا گیا, اس کے مطابق الیکشن کرانے ہوں گے. اور اس سے پہلے ہم نے پاکستان کی جو یہ پارلیمانی تاریخ ہے اس میں کبھی اس طرح کے تمام اپوزیشن کے استعفے تو نہیں دیکھے, لیکن گزشتہ دور میں پی ٹی آئی نے اور عمران خان صاحب نے اپنا یہ جو دھمکی تھی اس کو پورا کیا تھا اور اپنے اراکین سے استعفے لے لیے تھے اور وہ پھر بھجوا بھی دیے گئے تھے. لیکن وہ بھی پورا معاملہ ٹائم فش ہو گیا, یعنی کہ آپ استعفے دے بھی دیں تو وہ بھی ایک ایسا عمل نہیں ہے جس سے کوئی خلا پیدا ہو جائے, نہ کہ خلا پیدا ہو پی ٹی آئی بھی اور پی ٹی آئی کے ممبران بھی اس کے ممبر رہے اور تنخواہیں ونخواہیں لیتے رہے. بالکل درست ہے. یہ دیکھیے کہ یہ جو استعفے ہیں یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کا ایک سیاسی خبر بن سکتی ہے, شاید تھوڑا سا دباؤ بھی پڑ سکتا ہے اور یہ لوگوں کے اندر بھی ایک تاثر پیدا ہو سکتا ہے. لیکن ہمارے ماضی میں جو آپ نے چند مثالیں دی ہیں اس میں تو اسمبلی تقریباً اپنے آخری دموں پہ تھی اور اس وقت وہ استعفے اس کے باوجود بھی نہیں دیے. لیکن ابھی تو اس سندھ اسمبلی کے 3 سال کے قریب 2.5 سال کے قریب مدت باقی ہے. تو آپ الیکشن کس لیے لڑتے ہیں؟ اس لیے لڑتے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ کے آپ کامیابی حاصل کریں, آپ حکومت بنائیں. اب آپ کی پہلے حکومت موجود ہے اور اتنی مضبوط حکومت موجود ہے ایک واضح اکثریت کے ساتھ, تو آپ اس کو چھوڑ کے پھر دوبارہ ایک حکومت کے لیے کوشش کریں, یہ میرے خیال میں مجھے کوئی لاجیکل نہیں لگتا. اور مجھے نہیں لگتا کہ فائنل انالیسس میں کوئی بھی استعفے دے گا, خاص طور پہ پیپلز پارٹی تو مجھے نہیں لگتا کہ استعفے دے گی. کسی کو بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہیے کیونکہ جو سیاسی فائدے آپ اٹھانا چاہتے ہیں اس کے اور بہت سے طریقے ہیں. آپ اسمبلی کا بائیکاٹ کر کے اسمبلی کے اندر جا کے احتجاج کر کے اس سے شاید کہیں زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو ایک دفعہ آپ اسمبلی سے استعفیٰ دے کے آپ جو فائدہ اٹھائیں گے وہ اس سے کہیں کم ہو. احمد بلال صاحب, ہمارے یہاں قصہ تمام ہو گیا نا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں, حکومت ختم کر دی گئی, اور کیونکہ 2008 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے مکمل کیے اور گو کہ اس کے بیچ میں ان کے ایک وزیر اعظم کی سپریم کورٹ سے سبکدوشی بھی ہو گئی تھی. 5 سال پی ایم ایل این کی حکومت نے پورے کیے, نواز شریف صاحب کی سپریم کورٹ کے حکم سے سبکدوشی ہو گئی اور پوری مدتیں پوری ہوئی ہیں. اب بھی اپوزیشن کا جو احتجاج ہے یا جو کچھ بھی ہے, حکومت گرانے کی جمہوری آئینی کیا راستہ, کیا کوئی دروازہ موجود ہے جو کہ
پارلیمنٹ کو تحلیل کرانے عمران خان حکومت کو ختم کرنے کا راستہ دکھاتا ہو اپوزیشن کو، جو کہ چاہتی ہے کہ حکومت ختم کر دے کسی صورت سے، جمہوریت اور آئین میں کیسے یہ ممکن ہے؟ دیکھیے اس کی ایک تو صورت وہی ہے جو دستور میں لکھی بھی ہے، آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں، کامیاب ہو جائے، حکومت چلی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر اتنا ایجیٹیشن کر کے اتنی چیزیں ملک کی اکانومی کو، ملک کے نظام کو اتنا درہم برہم ہو جائے کہ پھر آپ دستور کے مطابق حکومت چلانا ممکن نہ رہے۔ ایسی صورت کے اندر بھی یہ حکومت خود بخود نہیں جا سکتی، لیکن حکومت اتنی مجبور ہو جائے کہ اب حکومت چل نہیں سکتی اور اس کو داخلی طور پہ اس قدر چیلنجز کا سامنا ہو کہ وہ حکومت چھوڑ دے۔ لیکن اس کی مثالیں ہمارے ہاں بہت ہی کم رہی ہیں، حتیٰ کہ فوج اسے کہے تو یہ ہوا ہے۔ مثلا ایوب خان کی حکومت کے خلاف 1969 میں یہ کام جب ہوا تھا تو اس وقت ہوا تھا جب فوج نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا تھا کہ اب آپ جائیے، ورنہ اور کوئی باقی کوئی راستہ نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ جناب احمد بلال محبوب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ پاکستان کی سیاست خوب کروٹ بدل رہی ہے، پاکستان کی سب سے بڑی اپوزیشن کی جماعت یقیناً پاکستان مسلم لیگ نون ہے، کہنے کو اس کے صدر جناب شہباز شریف ہیں، پاکستان کے لیڈر آف دی اپوزیشن بھی شہباز شریف صاحب ہیں، لیکن حالیہ ہفتوں میں حالات ایسے بدلے ہیں کہ عملاً پاکستان مسلم لیگ نون کی صدارت اور اس کے تمام اختیارات اس وقت مریم نواز شریف کے پاس آ چکے ہیں۔ عملاً مریم نواز شریف ہی پاکستان کی اس وقت قائد حزب اختلاف، لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، اس وقت وہ سر فہرست ہیں اور ہر لحاظ سے لگتا ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی سب سے بڑی پرومیننٹ فگر بن گئی ہیں مریم نواز شریف۔ کہنے کو مولانا فضل الرحمان، بلاول بھٹو ان کے ساتھ پی ڈی ایم کے اتحاد میں شریک ہے، مگر اس وقت قائد حزب اختلاف کی پوزیشن اور قائد پاکستان مسلم لیگ نون کی پوزیشن مریم نواز کے پاس ہے۔ اس سیاسی اہم ڈیولپمنٹ کی ہم تفصیل سے تجزیہ لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کی سیاست کی ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، یہ خاموش پیش رفت ہے، اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہوا، اس کی کوئی تشہیر نہیں ہوئی۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ویسے تو میاں شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ نون، جو کہ پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، اس کے صدر ہیں، اس کے علاوہ وہ قائد حزب اختلاف بھی ہیں، قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہیں، لیکن اب پچھلے چند ہفتوں کے دوران ہونے والی پیش رفت، وہ پیش رفت جس کا اعلان نہیں ہوا، جس کی تشہیر نہیں ہوئی بظاہر، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی اب عملاً باغ دوڑ شہباز شریف کے پاس نہیں بلکہ مریم نواز کو منتقل ہو چکی ہے۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت پاکستان کی اس میاں نواز شریف کی صاحبزادی محترمہ مریم نواز نے عملاً سنبھال لی ہے۔ ملک میں اصل قائد حزب اختلاف بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت مریم نوازی ہیں۔ پاکستان کی اپوزیشن کی جتنی اس وقت فگرز ہیں ان میں سب سے ٹاورنگ فگر پچھلے چند ہفتوں میں محترمہ مریم نواز بن چکی ہیں۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے ساتھ ان کا معتدل اور مفاہمت پسندانہ بیانیہ، ان کا اپنا مخصوص نیریٹو بھی فارغ ہو چکا ہے۔ شہباز شریف اپنے بیانیے اور خاندان کے اہم لوگوں کے ساتھ قید ہو گئے ہیں، یہ باقی لوگ مفرور ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون پر شہباز شریف کی مفاہمانہ پالیسی کی جگہ اب مریم نواز کے جارحانہ بیانیے کا رنگ چڑھ چکا ہے، جبکہ پی ڈی ایم کی تحریک مریم نواز کی سیاسی تربیت میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب ان کی ایک ذاتی سوچ ہے، میرا جو بیانیہ ہے اس کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات چاہے وہ گجرانوالہ ہو، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، گلگت بلتستان ہو، ہر جگہ ایک ہی بیانیہ گونج رہا ہے۔ کیا حال ہے غلام؟
پاکستان مسلم لیگ نون میں قیادت کی یہ غیر اعلانیہ خاموش منتقلی کو پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر اور چوٹی کے رہنما بھی تسلیم کر رہے ہیں۔ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ اس عمل کو شہباز شریف صاحب نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور اس میں بھی کسی کو شک نہیں ہے کہ پارٹی کے قائد جناب نواز شریف کا پورا سیاسی وزن مریم نواز شریف کے پلڑے میں ہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون تیاری کر چکی ہے اور منظور کر چکی ہے اور باقاعدہ تسلیم کر رہی ہے کہ اب قیادت مریم نواز شریف کے پاس ہی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے پی ایم ایل این کے ورکر کے دل میں جگہ پیدا کی، سیاست میں اپنا ایک مقام پیدا کیا ہے۔ انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کا ایک منفرد اور بڑا مقام پاکستان کی سیاست میں ہو۔ ہم سب مل کر ان کے شانہ بشانہ انشاءاللہ ملک میں جمہوریت کے لیے کام کریں گے۔ آج پارٹی کے اندر اگر نواز شریف صاحب کے بعد کوئی کراؤڈ پولر ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، اگر کوئی عوام کے یا پارٹی ورکر کے دل میں جگہ رکھتا ہے وہ مریم نواز صاحبہ ہیں، تو ان کا ایک رول ہے اور وہ رہے گا سیاست میں۔ شیز آر فیوچر، وہ اپنی باپ کی لیگیسی کی جو ہے جانشین ہے، ٹارچ ویئرر ہے، اور there are no doubts in my mind۔ میں اپنا استعفیٰ جو ہے مریم کو دے دوں گا۔ میں تو اپنی پارٹی کا دیکھنا نا، میری پارٹی کو کون لیڈ کر رہا ہے اس وقت مریم نواز لیڈ کر رہے، دیٹس the factual position۔ مریم نواز صاحبہ نے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر پہلے بھی ایک ایکٹیو رول پلے کیا ہے۔ ان کی شخصیت پارٹی کے لیے ایک سرمایہ ہے اور ان کے سرگرم ہونے سے پارٹی کو تقویت ملے گی۔ مریم نواز کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ یہ کون سی وراثت ہے؟ یہ تو قربانیوں کی بات ہے۔ جو سردار ہوگا وہی سردار ہوگا، جو قربانیاں دے گا وہی پارٹی میں آگے ہوگا۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ پچھلے چند ماہ کے دوران مریم نواز، جن کا وسیع سیاسی تجربہ نہیں ہے مگر اس کے نہ ہونے کے باوجود اس وقت وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی پی ڈی ایم کی حقیقی سربراہی کر رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے یقینی طور پہ میں ان کا نام تو قائد کے طور پہ لیا جاتا ہے، لیکن دراصل وہ اس وقت معاونت کر رہے ہیں، معاونت خاص کر رہے ہیں مریم نواز کی، جبکہ بلاول بھٹو زرداری جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، اس وقت اپوزیشن کی جو ٹاپ لیڈرشپ کی اگر فہرست بنائی جائے تو بلاول بھٹو زرداری مریم نواز کے کہیں قریب بھی نہیں آتے۔ پنجاب میں یقیناً پنجاب کی سیاست میں بلاول بھٹو زرداری ابھی ارریلیونٹ ہی ہیں۔ یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، پاکستان کے بہت ہی ممتاز سینئر سیاستدان بیرسٹر اعتزاز احسن کی بھی یہ رائے ہے کہ مریم نواز یقیناً اپنے سیاسی پتے، سیاسی مووز، اپنی سیاسی انداز کو بہت بہترین انداز سے نبھا رہی ہیں۔ مریم بی بی کی سیاست کا سوال ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کمال سیاست کر گئی۔ چچا کو، اپنے کزنز کو، اپنی پارٹی میں تمام انکلز کو اس نے آگے لگا لیا اور تھوڑے سے عرصے میں، اتنے تھوڑے عرصے میں she dominates۔ اور لاہور میں بھی جس طرح اس نے ایکٹیویٹ کیا ہے لوگوں اور موبلائز کیا ہے، وہ she has become a very dominant force۔ اور قلعہ لاہور اس نے فتح کر لیا ہے اور یہاں وہ سب سے آگے نکل گئی ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے میرے خیال میں تو پاکستان مسلم لیگ نواز کو پی ایم ایل این کو پی ایم این ایل کر دیا ہے، یعنی پاکستان مریم نواز لیگ کر دیا ہے۔ پاکستان کے ممتاز تجربہ کار سینئر سیاستدان، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اعتزاز احسن کہتے ہیں مریم نواز پاکستان کی سیاست کی ڈومیننٹ فورس بن گئی ہیں۔ وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون پر چھا گئی ہیں، اب یہ پی ایم ایل این نہیں پی ایم ایل ایم بن گئی ہے۔ مریم نواز والد کی نااہلی پر اپنی مرحوم والدہ کلثوم نواز کے لیے کی NA-120 پر ضمنی الیکشن میں کامیاب انتخابی مہم چلا چکی ہیں۔ نیب کیسز میں عدالتی کارروائی سے لے کے گرفتاری اور جیل میں قید رہنے اور پھر ضمانت پر رہائی سے لے کے پی ڈی ایم کی تحریک تک مریم نواز نے ایک سیاسی رہنما کے تمام مراحل بہت کامیابی سے عبور کیے ہیں۔ مریم نواز نے احتساب عدالت سے سزا یافتہ ہونے کی وجہ سے جولائی 2018 کے الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا، لیکن آرٹیکل 63(1)(f) اور G کے تحت 2023 کا الیکشن لڑنے کے لیے فی الحال مریم نواز کے لیے کوئی آئینی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہم نے 5 سال پہلے نومبر 2015 میں اپنے ہی پروگرام میں یہ پیشگوئی کی تھی پاکستان کے نوجوان سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے یا دوسری نسل کے سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے کہ 2023 کے الیکشن کے وقت نواز شریف کی سیاسی جانشین مریم نواز شریف ہوں گی۔ 2023 کا جب الیکشن ہوگا محترمہ مریم نواز شریف ہے، اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ بہت زیادہ امکان ہے
کہ مسلم لیگ نون کی قیادت محترمہ مریم نواز شریف کے پاس ہو۔ جناب نواز شریف کی جو انر تھنکنگ ہوتی ہے، جو ان کی پالیسیز ہوتی ہے یا ان کی سیاسی انداز ہوتا ہے، اس سب پہ محترمہ مریم نواز شریف کا بہت اثر ہے، اور جناب نواز شریف کے اہم معاملات میں وہ ایک اہم ایڈوائزر جانی جاتی ہے، گو کہ ان کے پاس کوئی سرکاری عہدہ نہیں ہے۔ گزشتہ انتخابات میں پارٹی ٹکٹ نہیں لیا، لیکن وہ الیکشن میں ایکٹیو رہی، الیکشن کی پالیسیز میں ان کا بڑا حصہ تھا، اور لیکن آئندہ الیکشن لڑنے کے حوالے سے وہ پر امید نظر آتی ہیں۔ یہ گفتگو ہم نے اس وقت کی تھی جب جناب نواز شریف متحرک پاکستان کے وزیر اعظم تھے، پیناما کا دور دور تک ذکر نہیں تھا۔ مریم نواز شریف کا سیاسی حال اور مستقبل پاکستان کی سیاست کی، اپوزیشن سیاست کی سب سے پرومیننٹ اور لیڈنگ شخصیت، اس پر بات کرنے کے لیے، تجزیے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے پاکستان کے بہت ہی جہاندیدہ سینئر سیاسی تجزیہ کاروں کو اور صحافیوں کو، جناب سجاد میر اور جناب سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ دونوں حضرات جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کو سمجھنے کا، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو تمام سیاسی تحریک رہی ہے اس کا بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں، بہت قریب سے اس کا جائزہ لیا ہے۔ بہت شکریہ آپ حضرات کا۔ سلمان غنی صاحب، اگر میں کہہ رہا ہوں کہ عملاً پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت غیر اعلانیہ اور بلا تشہیر کے عملاً مکمل طور پہ مریم نواز صاحبہ کو منتقل ہو چکی ہے، اور شہباز شریف صاحب اب مختلف وجوہات کی بنا پر اب ان کا وہ رول نہیں رہا جو اب سے چند ماہ پہلے تک تھا، تو یہ درست ہے؟ کامران صاحب، وقتی طور پہ تو یہ بات آپ کی درست ہے، اور اس میں بھی کوئی دو آرائی نہیں کہ غیر معمولی صورتحال کے اندر مریم نواز نے غیر معمولی جرأت مندانہ انداز اختیار کر کے ان کی سیاسی، عوامی اور جماعتی پذیرائی بڑھی ہے۔ جہاں تک کہ شہباز شریف صاحب کی بات ہے، دیکھیں کامران صاحب، اس وقت بات جو ہے وہ پارلیمنٹ سے سیاسی میدان میں آ گئی ہے، اور سیاسی میدان میں اسے ہی پذیرائی ملتی ہے جو جرأت دکھاتا ہو، اور مریم نواز کی حیثیت اور اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ان کے پاس اس وقت نواز شریف کا بیانیہ ہے، ان کا ایک جرأت مندانہ انداز ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس حکومت کی 2-2.5 سالہ کارکردگی ہے، جس میں وہ براہ راست چیف ایگزیکٹو کو چیلنج کرتی نظر آ رہی ہیں۔ اس کی وجہ سے پارٹی کے اندر بھی، اپوزیشن کے اندر بھی، اور سیاسی محاذ پر ان کی پذیرائی بڑھی ہے۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہی صورتحال آج سے کچھ سال پہلے جب مریم نواز صاحبہ کی والدہ کلثوم نواز صاحبہ آئی تھی تو یہی صورتحال قائم ہوئی تھی۔ انہوں نے مردانہ وار مقابلہ کیا تھا اس وقت کی فوجی ڈکٹیٹرشپ کو۔ اس پہ کوئی دو رائے نہیں کہ آج مریم نواز کا کردار پارٹی کے اندر ایک ڈومینیٹنگ پوزیشن پہ ہے۔ سجاد میر صاحب آپ فرمائیے گا، سجاد میر صاحب آپ فرمائیے گا کہ عملاً جیسے اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے، پی ایم ایل این اب پی ایم ایل ایم بن رہی ہے۔ پاکستان کی حزب اختلاف کی سیاست کی بلا شرکت غیرے اس وقت سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی مریم نواز ہیں۔ آپ تسلیم کرتے ہیں اس بات کو کہ یہ اب پی ایم ایل ایم بن گئی ہے؟ نہیں، یہ بات درست ہے کہ اس وقت قیادت جو ہے مریم کے پاس ہی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی نہیں، نواز شریف کی لیگیسی نہیں، ان کا بیانیہ نہیں، بلکہ لوگوں کو جو نواز شریف کو لیڈر سمجھتے تھے ان کو پتہ ہے کہ ان کی صحیح جانشین، ہاں لیگیسی کہہ لیجئے، وہ مریم کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو دوسروں میں نہیں، مثلا ان کی کرشماتی شخصیت ہے، یہ کس کرشمہ اس وقت پاکستان کے کسی لیڈر میں نہیں، مسلم لیگی کی بات چھوڑیے، کسی لیڈر میں بھی موجود نہیں ہے۔ اور میں ایک تیسری بات اور کرنا چاہتا ہوں جو بڑی عجیب سی لگتی ہے کہتے ہوئے، کہ ہم جو ادب کا مطالعہ کرتے ہیں یا تہذیبوں کو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قومیں شہزادے شہزادیوں کے خواب دیکھا کرتی ہیں۔ آج بھی 20ویں صدی میں برطانیہ کی تاجر قوم نے ڈیانا کو شہزادی کے طور پہ بیچا تھا۔ یہ ایک کانسیپٹ ہے جو ہماری سائیکالوجی میں، سائیکی میں ایک موجود ہوا کرتا ہے، لیکن ہونا یہ دیکھیے، بے نظیر بھی جب آئی تھی تو اس سے بی بی رانی کہا جاتا تھا۔ یہ رانی کا لفظ بڑا امپورٹنٹ بنتا ہے عام سطح پر، لیکن یہ کس حد تک انٹیگریٹ ہوتا ہے عوام کے ساتھ، عوامی امنگوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ کیسے محسوس کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی حصہ ہے، ہم میں سے ہے، یہ وقت ثابت کرے گا۔ کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ سلمان غنی صاحب، یہ مجھے فرمائیے گا کہ اب مثال کے طور پہ شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، وہ رہا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ ظاہر پارلیمنٹ میں چلے جاتے ہیں،
کیا وہ دن آئیں گے کہ شہباز شریف صاحب باقاعدہ پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے عملاً صدر بن جائیں اور پھر قائد حزب اختلاف؟ وہ تو یقیناً جو سطحی صورتحال وہ ہوگی، لیکن اب کیا مریم نواز شریف بیک سیٹ لیں گی؟ کیا وہ پھر کوئی پشت پہ چلی جائیں گی، یا اب یہ عمل جو ہے یہ اب اس میں واپسی نہیں ہے، یہ ون وے ٹکٹ ہے، وہ اب عملاً قائد ہو چکی ہیں؟ کامران صاحب، آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ سیاسی قوتیں جدوجہد کس لیے کرتی ہیں اور حکومت میں آنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ دیکھیں، گرینڈ ڈائیلاگ کی بات آج سے چند روز پہلے شہباز شریف صاحب جب پیرول پہ آئے تھے انہوں نے کی تھی. 2 روز سے یہ بات خود پرائم منسٹر عمران خان کر رہے ہیں. تو یہ گرینڈ ڈائیلاگ کا عمل آگے کیسے بڑھے گا؟ دیکھیں، ابھی جو بات کی گئی ہے کہ مریم نواز کے پاس بیانیہ نواز شریف صاحب کا، اور نواز شریف صاحب اس وقت قابل قبول نہیں ہے، لیکن شہباز شریف صاحب جو مفاہمت کی بات کر رہے تھے، اور یہ بات بھی میں بتا دوں کہ مریم نواز کی سٹرگل کی وجہ سے اب اراکین اسمبلی نے ان کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے. اس سے پہلے وہ شہباز شریف کی طرف دیکھ رہے تھے، اور مفاہمت کی بات کرتے کرتے شہباز شریف صاحب جیل چلے گئے. میں آج بھی انہیں پارلیمانی محاذ پہ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرتا. وہ چیف ایگزیکٹو کے متبادل کی حیثیت سے وہ اپوزیشن لیڈر ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ مریم نواز نے سیاسی محاذ پر اپنی قیادت کا لوہا بنوایا ہے، لیکن صرف قیادت کا لوہا بنوانے سے حکومت کی منزل نہیں ملتی. آپ فرمائیے سجاد میر صاحب، شہباز شریف صاحب کا مستقبل پاکستان مسلم لیگ نون میں، پاکستان کی سیاست میں، بمقابلہ مریم نواز شریف؟ نہیں، بمقابلہ مریم نواز شریف تو مریم نواز نے گین کیا ہے کہ وہ کراؤڈ پولر ہیں. شہباز کراؤڈ پولر نہیں ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی اور مسلم لیگی بھی کراؤڈ پولر نہیں ہے. بڑے بڑے نام ہیں، بڑے دیانتدار لوگ ہیں، بڑے کام کے لوگ ہیں، شاہد خاقان عباسی ہیں، سب لوگ ہیں، احسن اقبال ہیں، خواجہ آصف ہیں، سب موجود ہیں، اعجاز صادق ہیں. لیکن دیکھا جائے تو کراؤڈ پولر اس وقت صرف مریم ہے. جو شخص مسلم لیگ کے نام کو زندہ رکھے ہوئے لوگوں میں مریم کے سوا دوسرا نہیں ہے. شہباز صاحب اچھے ایڈمنسٹریشن ہو سکتے ہیں. احسن اقبال، خواجہ محمد آصف، ایاز صادق، یہ ٹاورنگ پرسنالٹیز ہیں مسلم لیگ نون کی. انہوں نے سیاست میں اپنی پوری زندگی دی ہے، بڑا نام کمایا ہے، بہت ان میں انٹیگریٹی والے لوگ ہیں، مگر یہ سب عملاً اور اعلانیہ مریم نواز کو اپنا لیڈر تسلیم کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو ایسا نہیں کرتے تھے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں جی، شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو اس وقت بھی وہ سارے لوگ نواز شریف کے ساتھ تھے، اور شہباز شریف کے ساتھ مل کر کچھ چیزوں کو ایڈجسٹ کرتے تھے. لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، کراؤڈ پولر اور ایک کرشماتی شخصیت یہ صرف مریم کی ہے. اس کی کچھ بھی ریزن کہہ دیجئے گا، اگرچہ مریم کے بڑے امتحانات باقی ہیں. مثلا ابھی جو جلسہ ہو رہا ہے، اس میں سب سے بڑی بات ان کی انتظامی صلاحیتوں کی ہے. اس سے پہلے یہ کام شہباز اور حمزہ کرتے رہے ہیں. پہلی بار ان کا ٹرائل ہے کہ انہوں نے ثابت کرنا ہے کہ انتظامی طور پر وہ لوگوں کو جلسہ گاہ میں کیسے لے کر آتی ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک ٹیم بھی بنانی ہے. نواز شریف صاحب کا کیا اس وقت رخ ہوگا؟ کیا وہ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال مریم نواز اب اس نشست کی جانب پہنچ چکی ہیں جہاں جو پاکستان مسلم لیگ نون میں نواز شریف صاحب کے لیے مخصوص تھی. وہ کبھی بھی شہباز شریف صاحب کو وہ مقام نہیں ملا جو کہ نواز شریف صاحب کو ملا تھا. لیکن کیا آپ کے خیال میں مریم نواز اب اس نشست تک پہنچ گئی ہیں، براجمان ہونے والی ہیں اس پہ؟ دیکھیں خان صاحب، میں شریف فیملی کو بہت قریب سے جانتا ہوں، اور میں ہمیشہ ایک تلخ فکرہ کہتا ہوں جو وہ لوگ ہضم نہیں کر پاتے، کہ ہمیشہ وہ کام تقسیم کر کے رکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب آج جیل میں ضرور بند ہیں، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کے روابط قائم نہیں ہیں. اور جن 5 لوگوں کی بات کی گئی ہے کہ وہ سارے مریم نواز کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں، جس دن شہباز شریف صاحب باہر آئیں گے، میں ذاتی طور پہ ان 5 لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ مفاہمت کی سیاست چاہتے تھے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے ساتھ محاذرائی کا خاتمہ کر کے کچھ آگے کی طرف بڑھا جائے. اور ان کی رائے یہ بھی ہے کہ مفاہمت ہوگی تو نواز شریف صاحب کی واپسی بھی پاکستان کے اندر ممکن ہوگی، اور آنے والے وقت کے اندر ان کا کوئی سیاسی کردار بن سکتا ہے. اس میں کوئی دو آرا نہیں ہے کہ مریم نواز نے ایک مشکل صورتحال کے اندر ایک لیڈرشپ مہیا کی ہے اپنے کارکنوں کو، عوام کو، اپوزیشن کو. لیکن آنے والے وقت میں شہباز شریف صاحب کا جو رول ہے، ایک مؤثر سیاسی رول ہے، اس سے خارج از امکان نہیں سمجھتا. پارٹی کے صدر وہی ہیں، اور ہمیشہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا سب سے پلس پوائنٹ یہ ہے کہ مختلف اوقات میں خان صاحب انہیں بہت ساری پیشکشیں بھی ہوتی رہی ہیں، اور آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنے بھائی پر کسی عہدے کو ترجیح نہیں دی، بلکہ اب وہ ان
उनको अपना भाई नहीं समझते, वो उनको अपना बाप की हैसियत देते हैं। लिहाजा नवाज शरीफ के बयानी के हवाले से बावजूद इख्तलाफ करने के वो नवाज शरीफ के साथ ही खड़े नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की मौजूदा सियासत के लिहाज से सज्जाद मीर साहब, जो पाकिस्तान की ज़रूरत है जमहूरियत को कि किश्ती रवा दवा रहे, जमहूरियत रवा दवा रहे और इक़्तिदार इंतकाल इक़्तिदार इलेक्शंस के ज़रिए हो, इस पूरे माहौल को तवाना बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जमहूरियत को आपके ख्याल में मौजूदा वक्त में PMLN को मरीम नवाज़ की ज़रूरत है या शहबाज शरीफ की? आप समझ गए मैं फ़लसफ़े की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये बात आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं साफ लफ्ज़ों में ये कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के लिए फ़िलहाल मरीम नवाज़ काबिल कबूल नहीं है, लेकिन सियासत में बहुत कुछ होता है। एस्टेब्लिशमेंट जिनको गद्दार कहती रही है, एस्टेब्लिशमेंट जिनके बारे में ये राय रखती रही है कि ये सिक्योरिटी रिस्क हैं, फिर उन्हीं लोगों के साथ मिलकदार इक़्तिदार शेयर भी किया और उनको इक़्तिदार में हिस्सा भी दिया। मीर साहब ये फरमाइए कि अगर चॉइस है, अगर एक जानिब शहबाज शरीफ हैं जो कि हैं और एक जानिब मरीम नवाज़ हैं, तो मौजूदा सूरत हाल में कौन पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, निज़ाम के लिए बेहतर रहेगा? शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, कायद नवाज शरीफ है। इस वक्त भी सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि जो वक्त आ रहा है उसमें क़यादत तो मरीम के पास ही है और मरीम को लोग फॉलो कर रहे हैं, मुस्लिम लीग भी उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जमहूरियत सेटअप में किसको कबूल किया जाता है, ये एक दूसरी बहस है जिसमें बहुत सी इफ्स एंड बट्स आते हैं। मेरा ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो शहबाज शरीफ काबिल कबूल थे, उन्होंने कबूल नहीं किया। अगर कबूल कर लेते तो आज ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। अब बहुत सा पानी पुलों के नीचे बह गया है। अब कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता कि आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट को भी किसके साथ मुफाहमत करना पड़े और कौन पाकिस्तान को लीड इस तरह करे कि शायद वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए 100% काबिल कबूल ना हो। नवाज शरीफ भी काबिल कबूल नहीं थे। बहुत शुक्रिया जनाब सज्जाद मीर, जनाब सलमान गनी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का अख्ताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.